चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मुलाकात होती है लाहौर के अंदर, और 26वीं आईनी तरमीम का क्या मुस्तकबिल होगा, 27वीं आईनी तरमीम आएगी करने आएगी, उसके ऊपर बात हुई। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक फाइनल पुश की तरफ जा रहे हैं। उनके जो लीडरान हैं वो अब बयानात देना शुरू हो गए हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन पे हैं कि डू और डाई। इसके पीछे क्या हकीकत है। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा जो हमने रखा है स्टोरीज, उसमें शामिल है नाजरीन चीनी सफीर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। अपने चीनी शहरी हैं उनकी हिफाजत को लेके उनके कंसर्न्स हैं, काफ़ी सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का भी एक बयान आया है। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान खावर गुमन, मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब आज यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, नकवी साहब कराची के अंदर मौजूद हैं। ये स्टोरीज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आज खास तौर पर प्रोग्राम में हमने बुलाया हुआ है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब को भी, उनसे भी बात करेंगे। हमारी खास दावत के ऊपर प्रोग्राम के अंदर शामिल है। लेकिन सबसे पहले आपको लाहौर लेके चलते हैं। नाजरीन, कहने को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दी हैं यहाँ सेंटर के अंदर, और जिस अंदाज से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दूसरे की बलाएं लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर। लेकिन लाहौर के अंदर आज एक वाकया देखने को मिला जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और उस वाकये के पीछे वजह क्या है वो मरियम साहिबा ने कुछ बताया आज कि आप लाहौर में अब जो है एक ही पार्टी की चल रही है पंजाब के अंदर, और वो पार्टी उन्हीं की है। मैंने ये आज अभी सुनी है, मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है, और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में 13 और 14 सितंबर की शब को 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए हुकूमत ने कोशिश की, हुकूमत नाकाम हो गई। उससे पहले तक हमने देखा कि जो हुकूमती वज़रा हैं, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी इनके लोग, वो इसको लीड कर रहे थे और वो नाकाम हो गए। उसके बाद नाजरीन हमने देखा 14 और 15 की दरमियानी शब के बाद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने का जो किरदार है, जो उनका जो रोल था, वो जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और बड़ी कामयाबी के साथ 26वीं आईनी तरमीम को पास करवा दिया। आज उसी कामयाबी को जो है उसका जश्न मनाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए, और लाहौर के अंदर जश्न पार्लिमानी बालादस्ती मनाने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। और ये रैली जो है गवर्नर हाउस से लेके चेयरिंग क्रॉस तक आनी थी। नाजरीन, हवाएं चूंकि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर दूसरी पार्टी की चल रही हैं, तो वहां पे पीपल्स पार्टी का झंडा या पीपल्स पार्टी के बैनर्स कैसे मौजूद रह सकते हैं। नज़ीर भट्टी साहब हमारे नुमाइंदा लाहौर के अंदर मौजूद हैं, इस वाक़े को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। पहले उनके पास चलते हैं, ये क्या वजह बनी, इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के साथ हैं, इस वक्त लाहौर में चल क्या रहा है? नज़ीर भट्टी साहब, ये क्या वाकया हुआ है? जी, वाकया ये हुआ है कि आज जश्न पार्लिमानी बालादस्ती के हवाले से, जो कि एक प्रोग्राम एक हफ्ता पहले का चॉकआउट हुआ था, और बाकायदा तौर पर इंतजामिया को पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, उन्होंने दरखास्त भी दी और उनको इन्फॉर्म भी किया कि हमारा प्रोग्राम होगा चेयरिंग क्रॉस पर, और यहाँ जश्न पार्लिमानी बालादस्ती जो है वो मनाया जाएगा, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज वो किया, लेकिन सुबह के टाइम पर जो है वो गवर्नर हाउस के सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक वाकया को देखने को मिला कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर खान, और उन्हीं के घर के बाहर जो है पीपल्स पार्टी के लगे हुए इसी हवाले से जो फ्लेक्सेस थे वो जो है वो उतार लिए गए। और ये उतारे हैं हुकूमती जो महकमे हैं उन्होंने उतारे हैं, PIJ के जो एहलकार हैं वो इसको जो है उतार कर लेंगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि माल रोड के ऊपर जितनी फ्लेक्सेस लगी हुई थी चेयरिंग क्रॉस पर, वो भी जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग जो है वो भी उतार लिए गए। इस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो है वो एहतजाज किया है आज के इस जश्न पार्लिमानी बालादस्ती में। और आपको ये भी बताते चलूं कि फैसल मीर एक जुलूस लेकर जो है वो आ रहे थे और खासी तादाद थी उनके साथ, उनको भी कैनाल रोड पर जो है वो रोक लिया गया, और पुलिस ने कहा कि वो नहीं, इनको जो है वो जाने देंगे, दफा 144 जो है वो नाफिज तो है। आपने पुलिस से पूछा नहीं है कि ये आपके इत्तेहादी हैं, वो एक जश्न मना रहे हैं और ऐसे काम का जश्न मना रहे हैं जिसमें
پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ تھے, تو کیا اس میں آپ کو پریشانی پڑ گئی, کیا مصیبت آن پڑی کہ انہوں نے ان کو منع کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کو جلوس یہاں تو نکلنے نہیں دیے جاتے, وہ جو ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا, ان کو سڑکوں پر جو ہے وہ نہیں آنے دیا جاتا. اسی مال روڈ پر اگر آج پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جلوس نکلا ہے اور انہوں نے تقریریں کی ہیں, مال روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا اگر ہوتا تو وہ یقینی طور پر یہ کام نہ کر سکتے. تو شاید ان کو یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ ہم صرف پی ٹی آئی کو نہیں روک رہے بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ روک سکتے ہیں, اور انہوں نے روکا ہے. بہرحال جو فیصل میر کا جلوس تھا ان سے چونکہ خاصے زیادہ لوگ تھے, انہوں نے مزاحمت کی اور وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کہ انہوں نے جلسہ اپنا رکھا ہوا تھا, اور یہاں آتش بازی کا مظاہرہ جو ہے وہ بھی کیا گیا, اور لوگوں نے یہاں تقریریں کی. بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں اپنا بہت زیادہ کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. چلیں, بہت شکریہ نذیر بٹ صاحب. مین وائل گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورنر صاحب, ہم نے کہا آپ اسلام آباد ہمارے پاس موجود ہیں, تو لاہور میں آپ کے گھر کے باہر جو واقعات ہوئے ہیں آپ کو ذرا اپڈیٹ کر دیا جائے. یہ کیا وجہ بنی, کیا آپ لوگوں نے اجازت نہیں لی تھی پنجاب حکومت سے؟ مطلب ایک ایسا کام, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے پارلیمانی بالادستی جو ہے اس کو منانے کے لیے جشن آپ لوگ کر رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی کے لیڈران کے وہاں پہ جو لگے ہوئے تھے, بینرز لگے ہوئے تھے, بڑے بڑے جو ہم نے دیکھا کہ پورٹریٹ لگے ہوئے تھے, آپ کے جھنڈے سارا کچھ اتار دیا. کوئی خبر لی آپ نے, خبر گیری کی کہ پنجاب حکومت نے کیوں ایسا کیا؟ گورنر صاحب دیکھیں, میں تو یہ ابھی آپ سے ہی سن رہا ہوں. صبح مجھے پتہ لگا تھا تو میری سی پی او صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, اور پھر انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن کو بھی کہا تھا, اور پھر حسن مرتضیٰ صاحب کا ان سے میں نے رابطہ کرایا تھا. اس کے بعد کہ مجھے جو ابھی میں کیونکہ حلقے میں گیا ہوا تھا, ابھی واپس آیا ہوں, اور یہ ساری آپ کے ٹی وی پہ میں سن رہا ہوں. میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, اس سے پہلے مجھے جو ہے وہ نہیں بتایا گیا. تو اب اس پہ پھر میں جو ایک چیز مجھے پتہ نہیں ہے اس پہ میں تبصرہ کیا کروں گا. لیکن جو صاحب یہ بریکنگ سٹوری ہے, آپ کے گھر کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح میڈیا سارا اس کو کور کر رہا ہے, آپ کو بتا رہے ہیں. چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہی صاحب یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر انہوں نے روکا ہے تو غلط کیا, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری حکومت ہے, تو اس میں ہر ایک کو حق حاصل ہے. اور یہ تو ویسے بھی بہت ایک کریڈٹ کی بات تھی پوری گورنمنٹ کے لیے. گو وہ محنت ساری جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, اور وہی ابھر کے سامنے آئے, اور ان کی محنت سے ہی یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے باقی سب کے ساتھ شامل ہونے سے وہ جو ہے وہ منظور ہوئی. تو اس کا ایک جشن منایا جا رہا تھا جمہوریت کے حوالے سے, تو میرے خیال کے مطابق اس کو جو ہے ویسے نہیں روکنا چاہیے تھا. اب پروگرام کے بعد اس کی رپورٹ لیں گے اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کریں. چلیں ناظرین, لیکن گورنر صاحب آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں. یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا پورٹریٹ اپنے پارٹی کے لیڈران کے ساتھ, جو ان کی تصویریں گورنر کے سامنے اس کو اتارا جا رہا ہے, اور ایگزیکٹلی گورنر ہاؤس کے سامنے یہ ساری چیزیں اتاری جا رہی ہیں. اور بالکل گورنر صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں پہ موجود ہے اپنے حلقے کے اندر, ان کے علم میں نہیں ہے, اس کے بعد وہ رپورٹ لیں گے. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب حکومت, ان کے جو ہے پولیس بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر اپنے اتحادی کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو صاحب گورنر صاحب سے سوال کریں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر جو ہے نا, ایک تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے میں قومی اسمبلی کا جب الیکشن لڑا تو 86,000 ووٹ لیا, اور ان کی جو ابھی تک بھی 6 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی اور سیاسی کردار ہے, اور وہ گراؤنڈ پر ہے ان کے پیر, اور دروازے کھلے ہوئے ہیں, کارکن آ رہا ہے, عام آدمی آ رہا ہے, جو مسئلے مسائل ہیں بات کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے, جس کو میں تو کوئی مستحسن میں مخالف ہوں اس کا, لیکن یہ کہوں گا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری, اس ترمیم کو اگر کسی شخص نے سنگل ہینڈلی کامیاب کرایا تو وہ بلاول بھٹو زرداری, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, اور سارا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ انہی کی جولی میں ہے. اور یہ گورنمنٹ آج اگر بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ ان کی اسلام آباد میں خاص طور پر اور پنجاب میں بھی, تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر آپ کے لیڈروں کی تصویریں پھاڑنا اور ان کے بینر اتار کے پھینک رہی ہیں, یعنی یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ سردار سلیم حیدر صاحب, انتظامیہ کو یہ نہیں پتا کہ گورنر صاحب کی جو پارٹی ہے یہ ان کی لیڈرشپ کی تصویریں ہیں, یہ ان کا جلوس ہے, یہ ان کا جشن ہے,
اور یہ آپ کی وجہ سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی نہ تو وہ تمام 25 کے 25 وائس چانسلر انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے اپوائنٹ کیے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ نے, اور گورنر صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے. آپ اس پر بھی موقف دے دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ ہور کنی دیر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون دے ناز نخرے برداشت کرنے نے. ہاؤ سون یو آر گوئنگ ٹو پارٹ کمپنی ود دس گورنمنٹ؟ جج صاحب بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے شروع میں جو ہے وہ بڑی محبت کا اظہار کیا, اور بالکل جیسے ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو ابھی برننگ ایشو ہے, میں یقین کریں کہ ابھی آپ سے سن رہا ہوں, میں نے ٹی وی بھی نہیں لگایا, میں گیا ہوا تھا فتح جنگ, وہاں میرے 1-2 فنکشنز تھے, وہاں سے پھر میں جو ہے وہ ابھی پنجاب ہاؤس پہنچا ہوں, تو مجھے اس کا پوری طرح کوئی علم نہیں ہے. ابھی جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں, اور اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے تو یہ پھر بڑی زیادتی ہے, اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ایک کولیشن پارٹنرز ہیں, اور بالکل اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے خود اس میں کہا کہ آج اگر گورنمنٹ موجود ہے تو ظاہر ہے ہماری وجہ سے موجود ہے, اور اس میں 25 وائس چانسلرز کے حوالے سے آپ نے کہا. میں نے چوسا پہلے دن کہا کہ ان وائس چانسلرز پہ مجھے اعتراض ہے, ان کا جو پروسیس ہوا ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا, اور وہ ٹھیک جو ان سے بہتر لوگ ہیں وہ رہ گئے, اور ان کو جو ہے وہ لگایا گیا. میرے قلم سے کم از کم جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا, یا میں مکمل سیٹسفائی نہیں ہوں گا کہ جو ہم نے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اور بچے اور بچیاں جنہوں نے ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنی ہے, اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے اور تربیت لے کے انہوں نے معاشرے میں آنا ہے اور معاشرے کو بگاڑنا یا بنانا ہے, تو جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا کہ بندہ واقعی میرٹ پہ اور اس قابل نہیں ہے, تو تھوڑی کس طرح سیٹسفیکشن ہوئے انہوں نے لگاتے نہیں جا کے دفتروں سے بیٹھ کے نے. What is going on? You are working for Constitution and under the Constitution. ہاں چو صاحب, میں تو دیکھیں نا حسین کے مطابق چل رہا ہوں نا. اگر وہ بیٹھ بھی گئے ہیں تو میں نے تو نہیں بٹھایا نا. اگر اس میں میرا جو اصولی موقف ہے وہ آج تک میں اس پہ قائم ہوں, اور بہت سارے لوگ اب اس میں عدالتوں میں چلے گئے ہیں, وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا. عدالت نے اگر کہہ دیا جیسے انہوں نے لگایا ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور اگر عدالت نے کوئی یہ فیصلہ دے دیا جیسے میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ یا چانسلر کے اختیار میں, تو وہ چیزیں پھر دوبارہ اس کو ہو جائیں گی. وہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ یہ لمبے ہوں. وائس چانسلرز کو جلدی لگنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک یونیورسٹیز میں حرج ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیں بہت سارے لوگ عدالتوں میں گئے ہیں, وہاں سے فیصلے جو ہوں گے اس کے مطابق پھر چل پڑیں گے. جو ہے حیدر صاحب ہمارے ساتھ حیدر نقوی صاحب بھی کراچی سے موجود ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کریں گے. جی نقوی صاحب, گورنر صاحب سے سوال کر لیں. ضرور. میں گورنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ترمیم کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے جو تعلقات ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں, چاہے وہ بلاول صاحب لاہور جاتے رہے ہوں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں, یا ابھی جب نواز شریف صاحب اسلام آباد میں تھے تو ملاقاتیں ہوئیں بلاول بھٹو صاحب سے بھی, آصف علی زرداری صاحب سے بھی شاید ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, تو یہ تو بہت اچھا نظر آتا ہے. لیکن ایک تاثر بنایا جاتا ہے میڈیا کے اوپر بھی اور ادروائز بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ تاثر بنایا جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں آپ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی آواز ہے, سب سے بڑے عہدے پر ہیں, تو ایک تاثر بنایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پنجاب کو لے کر بڑے شدید اختلافات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب میں بڑے شدید اختلافات ہیں. جیسے ابھی چودھری صاحب نے بھی بات کی, چودھری غلام حسین صاحب نے, کہ وائس چانسلر کی جو تقرریاں تھیں اس میں بڑا اختلاف ہوا. تو یہ تاثر جو ہے اختلافات کا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کتنی سچائی ہے, کتنے فیصد سچائی ہے؟ کیا واقعی تعلقات بہت خراب ہیں یا کہیں اکا دکا معاملات ہیں ایسے؟ کیونکہ اس کا پاکستان کی جو عوام ہے جواب جاننا چاہتی ہے. اگر آپ لوگوں میں آپس میں ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے اس حکومت کا مستقبل بالکل اچھا نہیں ہے. جی بتائیے. دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی دوسری جو رائے نہیں ہے, اور نہ اس میں کسی کو کوئی اس پہ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی یا کوئی ایسی سوچ آنی چاہیے. سسٹم کو ہم نے چلانا ہے پیپلز پارٹی نے, اور میں بہت دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں.
کہ اس سسٹم کو کیوں چلانا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا اگر جو ہے وہ ملک تب بہتر ہوگا کہ جب سیاسی طور پہ ملک میں استحکام آئے گا تو اکانومی بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہمارا یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت کا الائنس نہیں ہے، یہ ہمارا مجبوری کا الائنس ہے، اور مجبوری ہمیں ملک کی ہے۔ اگر یہ سسٹم نہیں چلے گا ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، اسی وجہ سے پیپلز پارٹی اس کولیشن میں شامل بھی ہوئی۔ اس سسٹم کو ہم نے چلانا ہے، ہم کبھی پیپلز پارٹی نہیں یہ چاہتی کہ ہماری وجہ سے یہ سسٹم خراب ہو، ڈی ریل ہو، یا خرابیاں پیدا ہو، نقصان ہو، چیزیں خرابی کی طرف جائیں۔ ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، اس میں تھوڑا سسٹم بہتر طریقے سے چلا ہے تو ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، کم از کم اشاریے بہتر آنے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو امید لگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک تو بالکل بات کلیئر ہے کہ اس سسٹم کی تو ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے اس میں سپورٹ کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ دوسری جو اختلاف کی بات ہے، بالکل سیدھا سا صاف موقف ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کیا گیا اس کولیشن گورنمنٹ سے پہلے، پھر جب آیا اپنا بجٹ کا اجلاس اس ٹائم پھر جو ہے آپس میں جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے، دوبارہ پھر ریٹن ایگریمنٹ کیا گیا۔ میں صرف پنجاب میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور جو چیزیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوئیں ان کے مطابق چلنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر اچھا سردار صاحب، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس ریٹن ایگریمنٹ کے اوپر بالکل صحیح بات ہے، وہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ مطلب ایک دفعہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا پھر دوسری دفعہ رکاوٹ تو کہیں نہ کہیں سے ڈل رہی ہے نا؟ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے مجھے پتا ہے 2-3 میٹنگز ہوئیں، ایک تو جو ہے وہ اس میں یہ ہوا کہ ایک آدھ دفعہ میں موجود نہیں تھا، میں ملک سے باہر تھا، پھر ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا اپنا زیارات پہ، اس وقت وہ میٹنگ ہوئی، زوم پہ میں شامل ہوا، تو اس میں چیزیں وہاں پہ حال ہو کے کیا گیا، جو باتیں ہوئیں، جو ہونے والی تھی ٹھیک، جو نہیں ہونے والی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو کریں گے۔ لیکن وہ میٹنگ اور آج میرا خیال ہے 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس میں سے کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ ابھی پھر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، دوبارہ کوئی بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، جو سینئر قیادت ہے وہ چاہتی ہے، بہت سارے جیسے آج اسپیکر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے پازیٹیو ہیں، بہت بہتر طریقے سے معاملات کو انہیں یہ سمجھ ہے کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے، اور یہ تب ہی چلے گا جب ہمارے درمیان جو ہے غلط فہمیاں جو ہے وہ نہیں ہوں اور ان کو دور کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سردار صاحب ہیں وہ اس میں بیٹھے، بالکل صحیح۔ سردار صاحب آپ کو غالباً اراؤنڈ 6 مہینے ہو گئے ہیں یہ پوزیشن لیے ہوئے، اس دوران جس طرح یہاں پہ سینٹر کے اندر صدر اور پرائم منسٹر کی ایک 1-on-1 ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو ڈیفرنٹ اوکیزنز ہیں، کسی کی اوتھ ٹیکنگ ہے، کوئی اور سیریمنی ہے، وہاں پہ تو آپ چلے جاتے ہیں، کوئی 1-to-1 آپ کی ملاقات پرائم منسٹر پنجاب مریم صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے ایز اے چیف منسٹر، یو ایز اے گورنر، یہ پارٹی کے معاملات اور باقی جو ایشوز کو لے کے؟ دیکھیں اس میں کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور اپنا ان کے اپنا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ سارے لوگ بیٹھے، ہماری طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب، اور سارے وہ میٹنگز ہوئیں، لیکن 1-to-1 میری چیف منسٹر صاحبہ سے اس سلسلے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس میں وہ بڑا پازیٹیولی انہوں نے اس پہ آرڈر بھی پاس کیے، کوئی چھوٹے موٹے معاملات تھے، کچھ ہو گئے کچھ رہ گئے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے کی طرف چلیں، لیکن کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس حوالے سے 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں، ابھی پھر بہت جلدی اس کی میٹنگ متوقع ہے، اور ابھی تک ہم اسی امید میں ہیں کہ شاید گورنر صاحب آپ تھوڑا سا کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ یہ بتا دیں کہ ابھی تک کسی بھی موقع کے اوپر کوئی ایک ہوتا نا کہ وہ ایک فری ایکسچینج آف آئیڈیاز، یا کوئی آپ کے معاملات یا ان کے معاملات ہوئے، کبھی ایسی ملاقات آپ کی نہیں ہوئی مریم صاحبہ کی؟ نہیں، چیف منسٹر سے نہیں ہوئی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ملاقات گورنر اور چیف منسٹر کی نہیں ہوئی، 1-to-1 یا آئیڈیاز تو دور کی بات، کوئی لمبی چوڑی بات۔ بالکل صحیح۔ اچھا چوئی صاحب آئے ہیں لاہور سے، چوئی صاحب یہ کیا وجہ ہے، اور پوچھ بھی لیں گورنر صاحب سے، مطلب
اب ظاہر ہے وہ صوبے کو چلانا تو چیف منسٹر صاحبہ نے، اور وائس چانسلر کے ایشوز کے اوپر کافی بہت کچھ لکھا گیا اخبارات کے اندر، اور پھر بھی بات نہیں ہوتی. مطلب آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گا اور سوال بھی کر لیں گورنر صاحب سے. وہ سولو فلائٹ کر رہی ہیں، وہ ایم این اے ایم پی اے سینٹر جو پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے ہیں وہ روتے پھر رہے ہیں کہ یہ دو چار سرکاری بابو جو ہیں ان کے ہاتھے کھیل رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. اب مجھے بتائیں کوئی جواز ہے آج جو پیپلز پارٹی کے جڈے اور ان کے لیڈر صاحبان کے، یعنی جو منیمم ہے نا، ابھی گورنر صاحب کو اور اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے کہ دوز پیپل ہو آر ریسپانسبل دے شوڈ بی سیکڈ، کہ تم یہ جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے مطلب جن کی وجہ سے گورنمنٹ ہے جی ہم یہاں آگے مطلب ہے، یعنی کوئی مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. اچھا ان کے دیکھو یہ وہاں میٹنگ میں موجود تھے گورنر سردار سلیم حیدر صاحب اور باقی ساری لیڈرشپ اور وزیر اعظم بھی تھے اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں یہ لوگ تھے. یہ 26 پر عمل نہیں ہو رہا، 27 کرانے جا رہے ہیں. ایک تو یہ پوچھو کہ وہ کنی جلدی ہے، نارے وہ جو کی کڈیا جے 10 مہنگی کی پیار وچوں کٹیا وہ 26 وچ عوام نو کی دیتا ہے. وہ آئینی ترمیم کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن گورنر صاحب یقین کریں کہ ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر، یہ کوئی کسی کے عام کسی پارٹی ورکر کے گھر کے سامنے سے نہیں کسی نے یہ وہ جھنڈا اتارا یا آپ کے لیڈر کے جو ہے پورٹریٹ اتارے. یہ گورنر ہاؤس ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہاں پہ آپ کی ریٹ ہے. تو آپ کی نظر میں کس کو آپ ریسپانسبل ٹھہرائیں گے اس سارے واقعے کا؟ دیکھیں اب یہ بات وہیں پہ ہے نا جہاں سے پہلے آپ اور میں بیٹھے اور بات شروع ہوئی. ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، میں اس پہ جو ہے وہ کہوں کہ میں فلاں کو لٹکا دوں گا، فلاں کو میں الٹا کر دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہاں سے اٹھیں گے اس کی پوری رپورٹ لیں گے اپنی پارٹی سے، اور جو کچھ ہوا ہے جس نے کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. وہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے گورنر صاحب، چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک نہیں ہے میں غیر ذمہ داری سے کوئی بات کر دوں بالکل وہ تو کسی طرح مناسب بات نہیں ہے. اچھا بریک پہ جانا ہے، لیکن نقوی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ابھی تک چیف منسٹر پنجاب کا انوائٹ کرنا گورنر کو، کیونکہ سارے اختیارات جو ہیں ایک صوبے کے وہ چیف منسٹر کے پاس ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتا ہے ہمارے سارے چیف منسٹر ماشاءاللہ کافی با اختیار ہیں. واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے نقوی صاحب کراچی میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے آپ کافی قریب؟ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جب بلاول صاحب نواز شریف صاحب کے گھر جا سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے گھر جا سکتے ہیں، یا وہ ان کے گھر آ سکتے ہیں، یا اسلام آباد میں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، تو گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہونا بھی کوئی اتنا بڑا نہ ایشو ہے نہ مسئلہ ہے. میرے خیال ہے جب گورنر صاحب چاہیں گے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ چاہیں گی ملاقات بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے بہت جلد ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات بالکل صحیح ہے ایشو وہ جو آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، وہ جو ڈاکومنٹ سائن کیا ہے، آپ ان پہ عمل کریں، آپ ان کے مطابق چلیں، وہ ایک ایشو ہے. بالکل وہ ڈاکومنٹس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور 27 اکتوبر کو جو ملاقات ہوئی تھی جو ہے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس ملاقات میں سردار سلیم صاحب موجود تھے. ان سے جانیں گے کہ اس ملاقات کے درمیان ہوا کیا، کیونکہ میڈیا کے اوپر مختلف خبریں آئیں، بعض خبروں کو ڈینائی کر دیا گیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اندر کی خبر جاننے کی کوشش کریں گے گورنر صاحب سے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2-3 کوئک کوئریز ہیں گورنر صاحب. ایک تو یہ کہ آپ باقی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر 12 کروڑ کی عوام کا صوبہ ہے، اس کی چیف منسٹر اور گورنر کے درمیان ملاقات نہ ہو 6 مہینوں کے دوران. نمبر 1. نمبر 2 وہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر آپ مانگ کیا رہے ہیں جو ابھی تک پنجاب حکومت آپ کو دینے سے وہ کترا رہی ہے، راضی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ایگریمنٹ ہو گئے ہیں. گورنر صاحب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ملاقات تو چلیں ہوئی نہیں ہوئی، میں تو بالکل سیدھی سی بات ہے، میں تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور بالکل کسی طرح بھی جو میرا اختیار ہے اس کے اندر رہ کے ہی سارا کچھ کرنا ہے. آئین میں وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ویسے کہ گورنر صاحب آپس کی بات ہے، کبھی آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملاقات ہونی چاہیے یا انہوں نے ملنا ہے بھائی، چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے. گورنر ریپرزینٹ کرتے ہیں، فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک سپرویژن کا رول ہوتا ہے گورنر کا، وہ چیف منسٹر سے ملاقات سیکھ کر سکتا ہے. میرے خیال میں اس کو برائی کوئی نہیں ہے. جی گورنر صاحب. ہاں دیکھیں نا مجھے کیا ضرورت ہے اپنا
گورنمنٹ تو وہ چلا رہی ہے، اختیار سارا ان کے پاس ہے. آپ نے خود پہلے جب سارا کچھ کہا، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. تو اگر ان کی خواہش ہوگی تو میں تو حاضر ہی ہوں، مجھے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو ایگریمنٹ کے حوالے سے ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو دینی ہے. اس کے علاوہ جو اگر کوئی انہوں نے تقرریاں کرنی ہیں تو ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ فلاں بندے کو آپ لگاؤ فلاں جگہ. ڈسکس کر کے لگائیں، بہتر لوگوں کو لگائیں، بہتر میرٹ پہ لگائیں اور اس میں پیپلز پارٹی کی رائے لیں. اور یہ نہیں کہ خود سے ہی فیصلے جو ہے وہ وہاں پہ کرتے رہیں، کیونکہ اگر کولیشن پارٹنر ہے تو پھر چیزوں کو مل کے کرنا ہے. اگر وہ خراب کریں گی اور ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو ہم بے شک کہتے رہیں کہ نہیں جی ہم تو آئینی عہدوں پہ تھے اور نہیں تھے اور وہاں تھے اور وہاں تھے، تو لوگ یہ نہیں مانیں گے. ان کی خرابی ہمارے گلے ضرور پڑے گی، اور اگر وہ اچھا کریں گی تو اس میں بھی ہم حصے دار ہوں گے. تو پھر اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق بیٹھ کے کنسنسس سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں. اس کے علاوہ تو ہماری کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اور نہ ہم کوئی ایکسٹرا ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ یہ اب بس ہماری خواہش ہے اور آپ یہ کریں ہی کریں. صرف گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے کے اور مشاورت سے فیصلے کر کے جو ہے وہ. اچھا سردار صاحب، آپ نے کارکردگی کا ذکر کیا کہ اگر 100 میں سے نمبر آپ دینا چاہیں، اب میں کہوں کہ دیں پنجاب حکومت کی کارکردگی کو، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ آن گراؤنڈ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں ان کی جو موجود حکومت ہے پنجاب کی، اس کی کارکردگی آپ مطلب کتنے نمبر دیں گے؟ اس سے پہلے میں جو مریم صاحبہ نے آج کہا ہے نا کہ ہماری ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں ہماری پارٹی کی، وہ پہلے آپ ان کا بیان آپ کو یعنی وہ جو اسموگ کی ہوائیں چل رہی ہیں؟ نہیں اصل ہوائیں. اچھا جی، اللہ یہ معاف کرے سر. میں نے یہ آج ابھی سنی ہے، میں نے بات، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا. کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی. اچھا گورنر صاحب، یہ مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ ہماری پارٹی کی وہ ہے کہ ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں. ویسے اس سے انہوں تھوڑی جی تتی ہوا پچاڑا رہے ہیں، تیز ہواؤں میں ان کے پورٹریٹ ویسے وہ نیچے گر گئے ہیں. تو آپ کا کامنٹ، کوئی کامنٹ کارکردگی کے اوپر مریم صاحبہ کی جب سے وہ چیف منسٹر بنی؟ دیکھیں، کارکردگی کے اوپر روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام تو وہ اناؤنس کرتی ہیں اور اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان پروگرام کے حوالے سے کارکردگی پہ جو ہے میں وہ زیادہ بات تب کر سکوں گا جب وہ کوئی آگے ڈلیور ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی تو اب تو ایک شروعات ہے، جو مختلف منصوبے وہ اناؤنس کرتی رہتی ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بات تو یہ ہے کہ جب ڈلیور ہوگا، جب لوگوں تک چیزیں پہنچیں گی، لوگوں میں وہ چیز آنا شروع ہوگی، تو پھر ہم کہیں گے کہ کارکردگی اچھی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کوشش کر رہی ہیں، انہیں ہمت کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو ضرور ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ نون لیگ کی ہوائیں چلیں، اور لیکن ہوائیں چلانے کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت کی ضرورت ہے ملک کے اندر، اور لوگ بیچارے جو ہے وہ پریشان ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، اور ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ فی الحال ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ روٹی بھی عزت کی کھا سکیں. چیزیں جو ہے وہ اتنی مشکل صورتحال میں ہے، تو اس کے لیے دن رات محنت اور کام کی ضرورت ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، اور چاہے کولیشن گورنمنٹ کے جو بھی لوگ ہوں. تو جتنی محنت کریں گے تب ہی کوئی ڈلیور کر سکیں گے. اسی لیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم آگے چلے، اور یہ سسٹم آگے چلے گا تو چیزیں بہتر ضرور ہوں گی انشاءاللہ. چلیے صاحب. نہیں، اب سردار سلیم حیدر صاحب، گورنر کا کام آئین کے تحت صوبے کے اندر معاملات کے اوپر نظر رکھنا ہے. یعنی کل میں شرمندگی سے کئی گھنٹے پریشان رہا کہ ایک انہوں نے ملزم پکڑا ہے پنجاب پولیس نے، اس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم انکلوڈنگ عبدالرزاق جو کرکٹر ہے، پہلے اس کے 2 ارب کی چوریاں کی ہیں اور ڈاکے مارے، اور جو حالت ہے لا اینڈ آرڈر کی، اب تو کادا پٹواری تو منڈا میرا روئے امبنوں. اب گورنر صاحب سے لوگوں کی توقعات یہ ہے کہ لوگوں کی داد رسی ہو، ان کو انصاف ملے، لا اینڈ آرڈر امپروو ہو، روٹی روزگار کا بندوبست ہو، اور یہ سینئر پارٹنر ہے پیپلز پارٹی کے بغیر ایک سیکنڈ یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی.
नो मैटर व्हाट। अब ये इंतजार करा रहे हैं कि जी बिलावल साहब जब वजीर आजम बनेंगे। भाई हमें क्या आज यानी बंदा मरीज जड़ा वो आज मर रहा है, तुसी अगले इलेक्शन गवर्नर साहब ने वहां बयान दिया चिन्योट में 2। नहीं चौधरी साहब नहीं चौधरी साहब तुसा दुआ करनी कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनन, इंज ना कर सो साहब। अच्छा, वैसे गवर्नर साहब को ऐसी बातचीत चल रही है कि वो जो कुछ खबरें हैं कि आधा टाइम PMLN के पास होगा और आधा टाइम पीपल्स पार्टी के पास 26वीं तरमीम के बाद खासतौर पर। नहीं देखें नहीं मेरे सामने इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और ना पीपल्स पार्टी का इस तरह का कोई ख्याल है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इन 5 साल के लिए नून लीग को सपोर्ट करना चाहती है। वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये सिस्टम इसी तरीके से चले जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि ज़रूर एक पीपल्स पार्टी का वर्कर होने की हैसियत से मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जो शहीदों का वारिस है, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनना है वो बने, लेकिन सबसे पहले मुल्क के लिए। किसी तरह भी हम कोई ऐसा तजर्बा या इस चीज़ में नहीं जाना चाहते कि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि हमने अपने वोट्स कुर्बान किए, हमने मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन हम मुल्क के लिए कभी हमने बुरा नहीं सोचा और कोई अपनी ज़ाती मफाद में हमने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। हमारा ज़ाती मफाद बाद में है, पहले मुल्क का मफाद है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है हमारी। ये बिल्कुल इस पे इन प्रिंसिपली ये डिसाइडेड है कि इस सिस्टम को हमने चलाना है और इसमें कभी हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि इन 5 साल में 2.5 साल बाद बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरह के रूमर्स मैं भी सुनता रहता हूं, लेकिन बिल्कुल मेरे सामने न कभी पार्टी में ये डिस्कस हुआ और न किसी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नकवी साहब, पावर शेयरिंग फार्मूला हुआ, 2 एग्रीमेंट्स हो गए और गवर्नर साहब ने बताया हम बार बार उनके साथ उनको बात कर रहे हैं, इत्तेहादी हैं। क्यों आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये पावर शेयरिंग से कतरा रही है? क्यों नई जो डिमांड्स तय हुई थी उनको पूरा किया जा रहा है? बिलावल साहब क्यों नहीं करवा रहे? इस्लामाबाद के अंदर तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। नकवी साहब, अच्छा, अभी आपने अगर सरदार सलीम हैदर साहब की गुफ्तगू पूरी शुरू से सुनी हो तो उसमें एक बात पे इनका सबसे ज्यादा एम्फेसाइज रहा है कि हमने इस सिस्टम को चलाना है, हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में। और ये मेरे ख्याल कोई 10 से ज्यादा दफा इस गुफ्तगू में सरदार साहब ने ये बात की। तो अब जब पावर शेयरिंग की आप बात करते हैं तो अभी तो वार्म अप मोड में है गवर्नमेंट, 6-8 महीने हुए हैं और पहला साल हमेशा किसी भी हुकूमत का, चाहे वो कहीं पे भी रही हो, वो एक अपने आप को वार्म अप कर रही होती है तमाम प्लान्स के लिए। सरदार साहब ने भी ये बात की कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस वक्त ज्यादा खुश होंगे जब उन पे अमल दरामद भी वैसे ही हो जाएगा जैसे प्रोजेक्ट अनाउंस। तो मैं समझता हूं कि 6-8 महीने अभी हुए हैं, 2-4 महीने शायद और लगे इस वार्म अप शेक से निकलने के बाद, और इन दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग से न सिर्फ पंजाब तरक्की करे बल्कि पाकिस्तान बिल्कुल सही। गवर्नर साहब, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हमारा गुफ्तगू का सिलसिला गवर्नर साहब के साथ जारी रहेगा। वेलकम बैक। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कुछ सवाल तैयार करके रखा है गवर्नर साहब के लिए। गवर्नर साहब, तब सवाल आ रहा है चौधरी साहब की तरफ से। जी चौधरी। देखें, गवर्नर साहब का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो माजी है या उनका पाकिस्तान में प्लस समझा जाता है सियासी तौर पर कि ये एक गरीबों की पार्टी है, ये अवाम की पार्टी है, ये सियासी पार्टी है, ये लोगों के साथ खड़ी होती है। आप मुझे ये बता दें कि और कितने अवाम दुश्मन इकदाम किए जाएंगे कि आपको ख्याल आएगा कि हमने सिस्टम को बचाना है, हमने लोगों को मरवाना है। ये आपकी पॉलिसी है तो मेरी माफी है पहले। यानी अब आपकी पॉलिसी ये है कि जी नेक नामी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की और बदनामी पीपल्स पार्टी की झोली में, और जो लोग झोलियां अड के बददुआवां दे रहे होण, खा किसान होण, खा मजदूर होण, खा आम शहरी होण, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਮ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਮ ਸਿਸਟਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। अगर महंगाई को बचा सकते हो, बेरोजगारी को, बदअमनी को, डाकुआ को, चोरा को। जी गवर्नर साहब। देखिए चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है और अब भी पीपल्स पार्टी जो है वो गरीबों के साथ इंशाल्लाह खड़ी है। और जहां पे भी इस तरह की कोई बात होगी, मैं जैसे अब स्कूलों को प्राइवेट करने के हवाले से हुआ था तो मैंने सबसे पहले उस पर आवाज़ उठाई कि ये जो स्कूल ठेके पे दिए जा रहे हैं ये सरासर ज्यादती है
اور غریب عوام سے تعلیم کا حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. ابھی مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کہا دیکھیں سسٹم چلے گا تو مہنگائی بھی بہتر ہوگی. آپ نے کہا سسٹم کو بچانا ہے, تو ابھی آپ دیکھیں کہ مہنگائی نیچے آئی ہے. وہ سنگل ڈیجٹ میں اگر گورنمنٹ کہتی ہے 6-7% ہے تو 6-7% نہیں تو چلیں 13-14% پہ ہوگی, لیکن 38% سے وہ 13-14 پہ آئی ہے. تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ چلا ہے. بالکل صحیح. گورنر صاحب ایک بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے 27 اکتوبر کو. اس میٹنگ میں آپ حصہ تھے. اس میٹنگ کا اس میں پرائم منسٹر صاحب تھے, آپ اور آپ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا. سر, جو اخبارات کے اندر خبریں کور ہوئیں ڈان کے اندر ہے کہ جی رولنگ الائنس جیئرنگ اپ فار اندر امینڈمنٹ. ٹریبیون یہ بھی کہتا ہے کہ پی ایم بلاول اور جو ہے 27th امینڈمنٹ کے اوپر کو بات چیت کر رہے ہیں. دا نیوز بھی یہ کہتا ہے, اردو کے اخبارات کے اندر ہی بھی شہباز بلاول کا 27ویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ. اگر پریسائزلی ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میٹنگ میں ہوا کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہا گیا تسلی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے. 27ویں اگر آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیں کچھ کیونکہ ابھی تک خبر سامنے نہیں آئی, قانون سازی کرنی ہے نہیں ہونی, یہ ہوا کیا تھا اس میٹنگ کے دوران؟ کیونکہ بعد میں حکومت نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا جو اخبارات کے اندر رپورٹ ہوا ہے. نہیں دیکھیں, اس میٹنگ میں کوئی اور ایسی بات نہیں ہے. اس میٹنگ میں وہی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کو آگے اور جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے. جو چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہوئی ان کا طریقہ کار طے کیا جائے, عوام کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے, ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو پیڈنسی ہے یہ ختم ہو. جو بلاول صاحب کی ایک نیت تھی 26ویں ترمیم میں کہ غریب آدمی جو بیچارے در در کا دھکے کھا رہا ہے اس کی بھی کوئی سنے. صرف یہ نہ ہو کہ ٹکرز کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کی جائیں اور حکومتی جو کیسز ہیں انہی کو سنا جائے. 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہوا کہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں رہ گئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں. دیکھیں اس میں لانے کی یہ ضرورت ہے کہ ججز کی تعداد کو بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ تو سب سے اہم اس میں جو نقطہ ہے جی وہ ججز کی تعداد کے حوالے سے ہے. اس کو بڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں آپ کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں تو ان ججز کے حوالے سے اور پھر آپ نے آئینی کورٹ بھی بنانی ہے تو چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو تھوڑی سی کلیریفیکیشن سردار صاحب چاہیے. دیکھیں جو ججز کی تعداد بڑھنی ہے وہ سادہ قانون سازی ہے, اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم آپ سے میں پریسائزلی جاننا چاہتا ہوں کہ ایگریمنٹ ہوا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہمیں لانے کی ضرورت ہے اور جلدی لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے ججز کی تعداد کے حوالے سے. باقی جو 26ویں آئینی ترمیم کی چیزیں ہیں ان کے لیے جو تھوڑی بہت اور اس میں کوئی قانون سازی کرنی ہے, ان کو کیسے بنانا ہے, اس کے لیے جو تھوڑا بہت کرنی ہے وہ, اور ججز کی تعداد کے حوالے سے. اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی وہ چیز نہیں ہے جو بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا گیا, لکھا گیا. میرے سامنے کوئی مطلب یہ بات ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ سکم رہ گئے ہیں, کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو. نہیں سکم آپ کو نہیں کہتے, آئینی کورٹ کے حوالے سے ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو فرمیشن کیسے کرنی ہے. باقی اور جو اس کے پوائنٹس ہیں مختلف ان کے, اور ججز سب سے جیسے میں نے آپ کو سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ ججز کے حوالے سے ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ سادہ اکثریت سے ہو یا 2/3 اکثریت سے ہو. بالکل صحیح. اچھا سردار صاحب, میرا نہیں خیال, یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں وہ اس کے لیے سادہ وہ اس میں سادہ اکثریت کی ضرورت ہے. سردار صاحب جاتے جاتے خبر دے دیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف بشرا بی بی کا باہر آنا, ان کے اور بہانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا باہر آنا, ایک تاثر ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, ڈیل کا تاثر اور مستقبل تحریک انصاف کا, آپ کے کیا اس کے اوپر خیالات ہیں, رد عمل کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیل ہونی مشکل ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈیل ہو سکے, اور ان کے لیے میری اگر یہی سیاست رکھی اور اسی طرح اپنے ایجنڈے پہ وہ قائم رہے تو ان کا مستقبل مجھے کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا.
سیاست اگر کرنی ہے تو پھر سیاست کریں. سیاست میں ڈائلاگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, بات چیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کسی کی سننا پڑتی ہے, کسی کو سنانا پڑتی ہے, اور کئی جگہ پہ جو ہے وہ ووٹوں کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے. جہاں پہ آپ ملک کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر ووٹوں کو ایک سائڈ پہ پھینکنا پڑتا ہے. اور کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ آپ کو بہت سارے گلے شکوے, بہت ساری ناراضگیاں ہوتی ہیں, لیکن ان ناراضگیوں کو سائڈ پہ رکھ کے اور آصف علی زرداری کی طرح جو ہے وہ بازو کھول کے اور دل صاف کر کے لوگوں کو گلے سے لگانا پڑتا ہے. تو بشرا بی بی کا باہر آنا میرٹ پر ہے, کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں اپنا میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیملیز ہیں ان کو تو ویسے بھی بغیر کسی مقصد کے جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ 302 یا دہشت گردی, 2 قوانین ایسے ہیں پاکستان کے آئین میں کہ جن میں آپ عورت کو جیل میں رکھ سکتے ہیں, باقی ساروں میں ان کی ضمانت جو ہے وہ بنتی ہے. تو اس طرح عورت کو ایک وہ جو ہے وہ تو دینا چاہیے نا, ان کو وہ فیور تو دینی چاہیے. باقی عورتوں یہ چھوٹے چھوٹے کیسز پہ ان کو جیلوں میں ڈالنا, کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کسی کی بھی ہو, ان کو اس طرح نہیں جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے اور ان کو تھوڑا ریلیف ضرور دینا. سردار سلیم حیدر خان, گورنر پنجاب, وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ کو سردار صاحب کی باتیں, ان کے جو جوابات ہیں ہمارے سوالوں کے پسند آئے ہوں گے. آج کے لیے اتنی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.